बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल नमल जिसकी राइटर हैं निम्रा अहमद। उसकी ये 47वीं एपिसोड है, बाब 24वां, जिसका नाम है टूटे तारे जैसा दिल का सेकंड पार्ट। अब ये पार्ट ए है या बी है ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। सादी ने ऊपरी मंजिल पे बने उस बेडरूम का दरवाज़ा खोला जो अम्मी ने उसके लिए तैयार किया था। तो अंदर अंधेरा था। मोबाइल जेब से निकालते हुए उसने सर झुकाए स्विच बोर्ड पे उंगली रखी तो कमरा रोशन हो गया। किसी एहसास के तहत उसने चौंक कर चेहरा उठाया। उसके बेड के कोने पे हनीन बैठी थी। उलझे बाल ढीली चोटी में बंधे थे। गोद में कागज़ों का एक पलंदा रखा था और ज़ख्मी निगाहें सादी पे जमी थी। फारिस मामू ने मुझसे पूछा कि मैं हाशिम से क्या बात करती थी। हनीन, मैं ये बात अब डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कुछ अरसे बाद मैं इसे भुलाकर तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और बेजारी से सर झटकते वो आगे आया तो वो खड़ी हुई, उठी गर्दन और पूरे कदम के साथ। माफ़ी मांगी किसने है आपसे? हाँ, कहने के साथ उसने कागज़ सादी के कदमों में फेंके। कुछ नीचे गिरे, कुछ उड़कर बिखर गए। सादी यूसुफ खान, उसने सदमे और गुस्से से भरी आंखों से उसे देखते ऊंची आवाज़ में दोहराया। सादी यूसुफ खान, ये थे वो अल्फाज जो उन 1972 मैसेजेस में 556 दफ़ा इस्तेमाल हुए हैं। ये मेरे उन तमाम मैसेजेस का रिकॉर्ड है जो उनको भेजे थे मैंने, बैकअप से निकाले हैं मैंने और आपको दिखाने लाई हूँ। देखें इसे, पढ़ें इसे। मुझे नहीं मालूम कि वो आपको क्या बताता रहा है, मगर मैं उससे आपकी बात करती थी। आपकी, सादी भाई, आपकी बात करती थी मैं। बोलते बोलते जज्बात से आवाज़ बोझल हुई और आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बिल्कुल खाली नज़रों से उसे देखे गया। पढ़ें इन मैसेजेस को। नहीं, पढ़ें इनको प्लीज़। मैंने हमेशा उनको हाशिम भाई कहा, कभी गलत बात नहीं कही उनसे। किसी से ऐसी बात करना गलत है या सही, इससे कतई नज़र मैंने कभी उनसे कोई गलत बात नहीं कही। सिर्फ आपकी या जुमर की या घर में बढ़ती वहशत की बात करती थी। हाँ, मैं उनको पसंद करती थी, कहीं दूर अंदर अब भी पसंद करती हूँ। उसकी आवाज़ बुलंद आवाज़ कांपी। मगर किसी को पसंद करना गुनाह नहीं होता। पसंद पे इंसान का इख्तियार नहीं होता। इसके बाद वो क्या करता है इस पर होता है। मेरा कसूर नहीं है इसमें अगर मैं उनको पसंद करती हूँ। जानते हैं किसका कसूर है? वो 3 कदम आगे बढ़ी और खामोश लब भींचे खड़े सादी की आंखों में देखा। आपका कसूर है। आंसू अब खुश्क थे और वो सुर्ख आंखों से उसे देखती घर आई थी। आप थे जो मुझे उनके घर लेकर गए थे उस रात जब नौशेरवा ने अगवा का ड्रामा किया था। आप थे जो हाशिम का लॉकर खोलने में और उसका राज जानने में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि आपको ख्याल भी नहीं गुजरा कि आपकी बहन दूसरे कमरे में हाशिम के साथ है। आप थे जिन्होंने उस शख्स की असलियत 1.5 साल हमसे छुपाई, हमें दोबारा उनके घर पे पार्टी पे लेकर गए। फिर बाद में आप मुझे कहते हैं कि उसको कोई बुलाया। क्यों बुलाया कॉलेज? हाँ, बुलाया था मैंने उनको कॉलेज, क्योंकि सादी भाई वो कातिल है, करप्ट है, झूठा मकार है, मगर वो जजमेंटल नहीं है। वो गिल्टी है तो दूसरे गिल्टी। लोगों को ऐसे जज नहीं करता जैसे आप नेक लोग हम गुनहगारों को जज करते हैं। क्यों बुलाया मैंने उसे कॉलेज? इसलिए कि मुझे उससे उम्मीद थी कि वो मुझे बुरा नहीं समझेगा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्यों बात करती थी मैं उससे? क्योंकि मुझे किसी ने, आपने कभी बताया ही नहीं कि वो अंदर से कैसा है। मुझे क्या पता था वो कैसा है। सिर्फ ये कह देना कि उसको कभी नहीं बुलाना, आइंदा काफ़ी नहीं होता। मुझे वजह नहीं बताई, मुझे उसकी असलियत नहीं दिखाई। फिर मुझ पे इल्ज़ाम क्यों डालते हैं? शल खड़ा सुन रहा था और वो आखिर में ठहर कर उसकी आंखों पे नज़रें जमाए चबा चबा कर बोली, मेरे दिल का खून करने वाले हाथ मेरे नहीं थे, आपके थे। पैर की ठोकर से उन कागज़ों को मज़ीद बखेर दिया। आपका फ़र्ज़ था मुझे बताना, मुझे उसकी असलियत दिखाना। मैं 1910 की लड़की नहीं हूँ जिसको धौंस ज़बरदस्ती से डांट डपट कर आप कुछ भी करने पे मजबूर कर सकते हैं। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। मेरे पास मेरा ज़हन है और ज़हानत है।
میرے دور کی لڑکیوں کے بھائیوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ غصہ کر کے، حکم دے کر یا پابندیاں لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل پہ بات کرنے سے روک سکتے ہیں۔ جب تک وہ برابری کے لیول پہ آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دلائل سے نہیں سمجھائیں گے، وہ ان کی بات نہیں مانیں گی۔ باہر کے لوگ ہمارا دل ایسے نہیں توڑتے بھائی، جیسے ہمارے اپنے مرد ہمیں توڑ جاتے ہیں۔ آخری لفظ پہ اس نے ہچکی لی اور پھر اس کے ساتھ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جا چکی تھی اور سعدی تنہا خاموش کھڑا تھا۔ پھر دفعتاً وہ جھکا اور ایک ایک کاغذ اٹھانے لگا، سب کو اکٹھا کیا، برابر کیا اور پھر اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں ڈال دیا، بغیر پڑھے، بغیر دیکھے۔ اس کا چہرہ اب بھی ویسا ہی تھا، سنجیدہ اور خاموش۔ اگلی صبح دھند میں واضح کمی محسوس ہوتی تھی۔ سورج نکھرا نکھرا سا نکلا کھڑا تھا اور ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سارے شیشے دھوپ سے چمک رہے تھے۔ لاؤنج میں ہارون شلوار سوٹ اور کوٹ میں ملبوس صوفے پہ براجمان سوچتی نگاہوں سے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے، جہاں نوشیروان کی گرفتاری کی کلپنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ معروف IPP کا بیٹا نوشیروان کاردار، جس کو کل شام وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کے ایک ریسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا تھا، اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور آج اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پولیس اس کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دے گی اور قوی امکان ہے کہ ابھی چند دن تک نوشیروان کاردار اپنے گھر نہیں جا سکیں گے۔ ہارون نے ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا، اسکرین بجھ گئی۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، خاموش لاؤنج میں خاموشی کی چاپ سنتے رہے، پھر اٹھے اور پیچھے سے قمیض جھٹک کر برابر کرتے آگے بڑھ گئے۔ اوپر آ کر وہ آبی کے کمرے کے سامنے رکے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ آبدار، بچے تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ بیڈ کی پائنتی کے قریب زمین پہ اکڑو بیٹھی تھی، سرخ بال بکھر کر کمر پہ گر رہے تھے اور آنکھیں گیلی تھی۔ وہ ترہم سے اسے دیکھتے آگے آئے اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھے۔ آبی، انہوں نے دوبارہ پکارا۔ اسے لگتا ہے میں ڈرامہ کرتی ہوں، اسے لگتا ہے میں اس کی نیک نامی کے لیے خطرہ ہوں۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر گیلا آمیز نظروں سے باپ کو دیکھا۔ پاپا، مجھے ہر چیز سے وحشت ہونے لگی ہے، ہر شخص سے۔ آبدار، اتنا نہیں سوار کرتے کسی کو حواسوں پر کہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا بابا۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہوں، میں سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی ہوں۔ میں نے اس کے نمبر کی رنگ ٹون بھی بدل دی ہے کہ اسکرین دیکھنے سے پہلے مجھے اس کی کال کی خبر مل جائے۔ میں ہر چند منٹ بعد واٹس ایپ پہ اس کا لاسٹ سین دیکھتی ہوں۔ اگر وہ آن لائن ہو تو لگتا ہے وہ میرے دسترس میں ہے، جیسے کوئی ڈوری سی ہو میرے اور اس کے درمیان۔ مگر میں اس سے میسیج نہیں کر سکتی بابا، کیونکہ پھر وہ مجھے بلاک کر دے گا۔ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے بابا۔ اس نے اپنا سر ان کے گھٹنے پہ رکھ دیا اور رونے لگی۔ اس کی رنگت زرد تھی اور حلیہ بے ترتیب۔ آبی، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، میری ماں کو بھی مجھ سے چھین لیا، مجھے وقت بھی نہیں دیتے، میری سالگرہ بھی یاد نہیں رکھتے، آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور بند مٹھیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ سوائے ہاشم کاردار کے، تم دنیا میں جس کو بھی میرے سامنے لے آؤ گی میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے ہاشم سے کوئی سروکار نہیں ہے بابا، وہ غصے سے سر جھٹک کر بولی تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ ان اویلیبل ہے، وہ شادی شدہ ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے لیے۔ میں بابا اب ساری زندگی تکلیف میں رہوں گی۔ اس کی سبز سرمئی آنکھوں کے کٹورے پھر سے بھرنے لگے۔ ہارون کچھ دیر غور سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ تمہیں مل جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اب اٹھو بچے، کھانا کھاؤ اور کپڑے بدلو، پھر اپنے کلینک جاؤ، خود کو کام میں مصروف کرو۔ مگر وہ ان کے پہلے الفاظ پہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ مایوسی کے آسمان پہ امید کا تارا سا چمکا تھا۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا تھا۔ آبدار کی آنکھوں سے آنسو غائب ہونے لگے اور ان کی جگہ الجھن نے لے لی۔ مگر کیسے؟ تم مجھے بتاؤ کیسے؟ وہ کیسے آئے گا تمہاری زندگی میں؟ وہ جب تک اس کی زندگی میں رہے گی وہ مجھے نہیں ملے گا بابا۔ تارا ڈوبنے لگا۔ وہ اس کی زندگی سے چلی جائے گی، میں وعدہ کرتا ہوں وہ چلی جائے گی۔ آبدار کی ان پہ جمی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔
کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ؟ میں نے رات اس کو دیکھا تھا، زمر کو، میں نے اس سے بات کی تھی، سعدی یوسف کے کیس سے متعلق۔ چہرے پڑھنے آتے ہیں مجھے، وہ اسے چھوڑ دے گی بہت جلد۔ آپ نے اسے کچھ کہا تو نہیں؟ پاپا پلیز، آپ ان کو کوئی دھمکی وغیرہ نہیں دیں گے؟ وہ اچھے لوگ ہیں۔ میں کیوں کچھ کہوں گا؟ مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ اس کو چھوڑ دے گی۔ کیا اس نے خود ایسا کہا؟ آپ ہی کا دل اٹک گیا تھا۔ نہیں، اسے ابھی خود بھی معلوم نہیں، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹے، میں لوگوں کو اخبار کی طرح پڑھتا ہوں، ساری زندگی پڑھتا آیا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب فریش ہو جاؤ، میں ڈائننگ ٹیبل پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ آبدار کے لبوں پہ نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی، قدموں میں بالکل جان نہیں تھی، جانے کب سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ہارون اب اسے سہارا دے کر کھڑا کر رہے تھے۔ چند دن میں ہی وہ اتنی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ دانتے کی جہنم جیسا احاطہ عدالت آج بھی لوگوں سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ نوشیروان کاردار کو سپاہی ہتھکڑیوں میں مقید کیے اپنے ساتھ چلاتے لا رہے تھے۔ وہ اسی ویسٹ میں ملبوس تھا جس میں ساری رات لاک اپ میں بیٹھے کاٹی تھی۔ سردی کے باوجود آستین چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سنجیدہ تاثر تھا اور آنکھیں شب بیداری کے باعث گلابی پڑ رہی تھی۔ سامنے سے انسان چلے آ رہے تھے، بے نیاز، تیز تیز چلتے ہوئے، عجیب خوفناک لوگ، اور پھر ان کا شور ہی شور۔ وہ سامنے دیکھ کر نہیں چل رہا تھا، نظریں جھکی تھی، اسے راہداری میں چلتے اپنے قدم نظر آ رہے تھے، ساتھ میں ہاشم کے چمکتے بوٹ بھی، سپاہیوں کے رگڑ رگڑ کر پالش کیے جوتے بھی۔ آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ وکلا کی فوج ان کے ہمراہ تھے۔ سامنے کھڑے سپاہی، صحافی اور کیمرہ مین سوالوں کی بوچھاڑ کرتے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بناؤ اور مسکرا کر یہاں سے گزرو۔ ہاشم نے قریب میں سرگوشی کی۔ اس نے ایک نظر اٹھائی اور جبراً مسکراہٹ لاتے وکٹری کی 2 انگلیاں اوپر اٹھائی۔ ایک رات لاک اپ میں کاٹنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس برزخ سے اسے ہاشم کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے وہ اس کا ہر حکم ماننے کا پابند تھا۔ صحافیوں کا ہجوم ایک جگہ آ کر رکنا تھا، رک گیا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے گئے۔ شیرو نے وکٹری کی انگلیاں گرا دی۔ یہ ہمارے انویسٹرز کے لیے تھا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر اعتماد ہیں۔ ہاشم اسے کہہ رہا تھا، وہ نہیں سن رہا تھا، نظریں پھر سے جھکا دی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک رہنا پڑے گا تمہیں لاک اپ میں، پھر جیل بھیج دیں گے، اس کے بعد میں ضمانت کروا لوں گا، مگر ان 7 یا 10 دن میں تمہارا اندر رہنا بہتر ہے۔ آپٹکس کے لیے یہ اچھا ہے۔ کوئی بھی خبر میڈیا پہ اس سے زیادہ نہیں شور مچاتی، خبر دب جائے گی، لوگ تھک کر چپ ہو جائیں گے۔ ان 7 دنوں میں ہم 3 پارٹیز دیں گے، مختلف جگہ چیریٹی گیدرنگز میں جا کر پیسہ لٹائیں گے، آپٹکس کے لیے۔ چند ایک فوٹو اوپس کے بعد ہمارا امیج اور ہماری خیرات اس سارے گند کو دبا دے گی۔ صرف 7 دن شیرو۔ الفاظ مدھم ہو رہے تھے، کٹے کٹے سنائی دے رہے تھے۔ وہ بالکل سر جھکائے چلتا رہا۔ وہ ہاشم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ لاک اپ کی ایک رات نے اسے ذہنی طور پہ کتنا پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ رات کتنی ڈراؤنی تھی، کتنی خوفناک تھی۔ ہر جگہ زیر تعمیر گھر میں بہتا خون کا تالاب نظر آتا تھا، اور وہ چہرہ، وہ نیچے گرے بوٹ کی ٹھوکروں سے زخمی لڑکے کا لہو لہان چہرے کے ساتھ کہنا، اللہ حساب لے گا۔ نوشیروان نے چہرہ اٹھایا۔ فضا میں مانوس سی خوشبو تھی، کافور کی سی، باسی گلاب کی خون آلود پتیوں کی سی مہک۔ اس نے سر اٹھایا۔ سامنے ایک دروازے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی۔ وہ دونوں چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظریں سعدی سے ملی، ان میں نفرت تھی، تپش تھی، اور ایسے زخم تھے جن کو منمل ہونے میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ میں دیکھ لوں گا تم سب کو، ہاشم نے انگلی اٹھا کر تنفر سے کہا تھا۔ سعدی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو 20 سال عدالت میں نہ لٹکایا تو دیکھنا۔ اور شیرو کا منظر بدلتا گیا، راہداری آگے بڑھتی گئی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے، مجسمے پیچھے رہ گئے۔ سردی کا زور ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیل کے احاطے پہ گرتی سنہری روشنی سلاخوں سے لپٹ لپٹ کر ان کو پگھلا رہی تھی۔ چند اہلکاروں اور سادہ لباس میں موجود افسران کی معیت میں نوشیروان کاردار چلتا ہوا صحن میں آگے بڑھ رہا تھا۔
जेल का ये ब्लॉक असूलन सिर्फ एक क्लास कैदियों के लिए होना चाहिए था, मगर यहाँ हर तरह के कैदी थे और वो इतने कोई ख़ास पढ़े लिखे और ख़ानदानी नहीं लगते थे। बरामदों में खड़े कतार दर कतार सफ़ेद पीले लिबास वाले कैदी सरगोशियाँ करते उस नौजवान को अंदर आते देख रहे थे। वो कोशिश कर रहा था कि उनको ना देखे, मगर पेशानी पसीने में तर थी और दिल की धड़कन तेज़ थी। उसे शदीद गर्मी लग रही थी, मगर वो इजहार नहीं कर पा रहा था। राहदारी में से गुजरते उसने सलाखों वाले दरवाज़ों के साथ टोलियों में खड़े लोगों को चुभती आंखों से खुद को देखते पाया और जाने कहाँ से वो आवाज़ कान में पड़ी, इसने फारिस गाजी के भांजे पे गोली चलाई थी। नौशेरमा के हलक में कुछ अटका, कदम लड़खड़ाए मगर वो चलता रहा। इसने गाजी के भाई और बीवी को मारा था। वो नहीं कह सका कि ऐसा ना था, कहने को कुछ भी नहीं था। मुख्तलिफ राहदारियों और बरामदों से गुजरते हुए उसने लोगों की बहुत सी बातें सुनी। वो उस पर हंस रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, उसे गाजी का मुजरिम गर्दान रहे थे। वो उसे गालियां दे रहे थे, माँ की, बहन की, बेटी की। वो उसका तमस्खुर उड़ा रहे थे। उसकी बहरक आ गई थी। साफ़ सुथरा कुशादा सा कमरा था। बेड, सोफे, रूम, रेफ्रिजरेटर, एसी, अटैच बाथ, एलसीडी टीवी, डीवीडी प्लेयर सब मुयस्सर था वहाँ। एहलकार उसको बिस्तर पे आराम करने का कहकर अपने मुकम्मल तहावुन की यकीन दहानी करवा रहा था। नौशेरवा सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देखता बेड पे बैठ गया। वो खामोश था, बिल्कुल गूंगों की तरह खामोश। एक गाली का बर्दाश्त कर लेना इंसान को कितनी गालियों से बचा लेता है। काश वो एक गाली बर्दाश्त कर लेता। डॉक्टर सारा अपने ऑफिस में गर्दन झुकाए बैठी मेज़ पे रखी नोटबुक में कुछ लिख रही थी जब दरवाज़ा ज़रा सी आहट से खुला। सारा ने कलम दांतों में दबाए, आंखें ऊपर उठाई तो ठहर गई। कलम दांतों से नीचे गिरा, चेहरा साकित हो गया। चौखट में सादी खड़ा था और वो पुराना सादी बिल्कुल नहीं लग रहा था। जीन्स के ऊपर जैकेट पहने वो आंखों में चुभती हुई तपिश लिए उसे देख रहा था। सादी, उसके लब मुस्कुराहट में ढले। वो अपनी जगह से उठी। तो यहाँ छुपी हुई थी आप? उसका लहजा भी बदला हुआ था। सारा की मुस्कुराहट गायब हुई, रंगत फीकी पड़ी। सादी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ अपनी जॉब वापस लेने भी नहीं आया। वो उस पर बरहम निगाहें जमाए चंद कदम आगे आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ डॉक्टर सारा गाजी कि आप मेरे हक में गवाही देंगी या नहीं? तुम मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछोगे? उसको दुख हुआ। नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप आफियत से होंगी। ये आफियत जो आपने खामोश रहने की अवज़ चुनी थी, यकीनन देर पाओगी। मैं उधर कैद में मर रहा था, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आप गवाही देंगी या नहीं? वो ज़ोर देकर बोला। इतने महीने बाद मुलाकात हो रही थी और पहले जैसी कोई बात ही नहीं थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ सादी, मैं भी बहादुर नहीं हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है मैंने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं सिर्फ खौफ के आलम में। तो मुझसे बहादुरी की बात मत कीजिए। मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कोर्ट आपको बुलाएगी और आपको आना होगा। अगर आप अपनी मुजरमाना खामोशी का मदावा करना चाहती हैं तो आप आएंगी, वरना मेरे ख़ानदान और ख़ुद मुझसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो सादी? वो अफसोस से बोली थी। वो एकदम तेज़ी से आगे आया। मैंने भरोसा किया आप पर, आपको एक कीमती चीज़ दी, आपने उसको भी खो दिया। आपने मेरे लिए गवाही भी ना दी। अगर उस वक्त आप कुछ बोल देती तो हनीन, मेरे घर वाले, वो इतने माँ हाशिम के करीब ना रहते। इसलिए दिल की सख्ती की बात मुझसे मत करें और फैसला करें। एक कहर आलूद निगाह उस पर डालकर वो बाहर निकल गया और अपने पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। सारा फिक्रमंद सी वहीं खड़ी रह गई। तेज़ धूप में बैंक की इमारत झुलस रही थी। बैरूनी सीढ़ियाँ उतरता पी कैप से चेहरे पे साया किए कर्नल खावर वॉलेट जेब में डालता चला आ रहा था। जब उसका मोबाइल बजा, उसने जीने उतरते छंबे से मोबाइल निकाला, फिर धूप के बाहर स्क्रीन पे हाथ का छज्जा बनाकर देखा। जलता बुझता नंबर शनासा था, बहुत शनासा। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो तेज़ी से फ़ोन कान से लगाता मगर मोहतात सा हेलो कहता कार की तरफ आया। खावर, मैं बोल रहा हूँ। हाशिम की संजीदा आवाज़ सुनाई दी थी। खावर के चेहरे पे बहुत से रंग उभरे, जज्बात, दुख, मगर
جب بولا تو لبوں سے بس اتنا نکلا، یس سر، میں جانتا ہوں تم کہاں ہو، تمہارا نمبر بھی ٹریس کروا لیا ہے، لیکن میں کسی کو تمہیں پکڑنے نہیں بھیج رہا۔ وہ رکا، اس کی آواز دھیمی تھی اور تعصب انگیز تھی۔ خاور، میں بہت اکیلا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ شیرو جیل میں اور چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں سر۔ وہ چلتے چلتے سائے میں کھڑی کار تک آ گیا تھا۔ ایک دم جیسے سکون سا آ گیا، جھلساتی دھوپ سے سائبان مل گیا ہو۔ مجھے ہر حالت میں اس کیس کو، یوسف خاندان کو کچلنا ہے۔ تم میری مدد کرو گے، ہر بات بھلا کر، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں جانتا ہوں تم مجرم نہیں تھے۔ اگر تم اس سب کو بھلا سکو تو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں ایوبیا والے کاٹیج میں، کل شام 5 بجے کے قریب۔ اگر تم دوبارہ میرے لیے کام کرنا چاہو تو میں انتظار کروں گا تمہارا۔ جو حکم سر۔ خاور کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہاشم کی کال بند ہو چکی تھی اور وہ اس سائبان میں کتنی ہی دیر کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گلابی نمی تھی مگر چہرے پہ طمانینت تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک تشکر امیز نظر آسمان پہ ڈالی، پھر کار میں بیٹھا۔ کار چلانے کی بجائے وہ موبائل پہ ای میل چیک کرنے لگا۔ 2 دن قبل کی موصول ہوئی ای میل جسے وہ بارہا پڑھ چکا تھا، ایک دفعہ پھر کھولی۔ میں جانتا ہوں تم میری میل ضرور پڑھو گے۔ وقت تمہارے ہاتھ میں ہے خاور، چوائس تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہو تو کاردارز کے خلاف گواہی دو، میرے حق میں گواہی دو۔ ہم تمہیں 2 قتلوں کے لیے معاف کر دیں گے، تمہارا دامن صاف ہو جائے گا۔ وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سعدی یوسف خان، تم سے معافی مانگی کس نے ہے؟ اس نے نفی میں سر چٹکتے ہوئے تنفر سے کہا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ گاڑی میں ایک دم حرکت سے بیدار ہوئی تھی، جیسے منجمد ہوئی وفا ایک لمحے میں جاگ اٹھتی ہے۔ شام شہر کے دوسرے حصے پہ بھی ٹھنڈی سی پھیل رہی تھی۔ اس آفس میں خاصا رش تھا، لوگوں کی چہل پہل، کیبن کے ساتھ ٹولیوں میں کھڑے ورکرز، شور، آوازیں۔ ایک آفس کے شیشے کے دروازے بند تھے اور اندر سفاری سوٹ میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا، ریسیور کان سے لگائے تیز تیز پنجابی میں کچھ کہے جا رہا تھا۔ سامنے 2 کرسیوں میں سے ایک پہ سعدی بیٹھا تھا، آگے کو ہو کر مضطرب بے چین، دوسری پہ فارس پیچھے ہو کر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں بیٹھا مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسل رہا تھا۔ ہاں جی، میں فائل ملتے ہی آپ کو خبر کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ اس نے ریسیور رکھا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہو کر سعدی کو مخاطب کیا۔ ہاں جی سعدی یوسف صاحب، یہ شو شروع ہونے سے پہلے کا 1 گھنٹہ ہے اور اس وقت میں عموماً کسی سے ملتا نہیں، لیکن خصوصی طور پہ آپ کو بلایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہم بات کرنی ہوگی۔ وہ اینک اتار کر میز پہ رکھتے مصروف مگر خشک سے انداز میں کہہ رہا تھا، مجھے آپ کے سیکرٹری نے فون پہ کہا تھا کہ آپ میرا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ سعدی نے سنجیدگی سے کہا۔ بار بار وہ فارس کو دیکھتا تھا جو بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں جی ایسا ہی ہے۔ 10 بجے کے شو کے TRPs آپ جانتے ہیں کیسے آسمانوں سے بات کرتے ہیں، اوپر سے ملک کا نمبر 1 چینل ہے اور میری شکل اور ساکھ سے ملک کا بچہ بچہ واقف ہے۔ جیلانی صاحب، مجھے دوسرے چند چینل سے بھی کال آئی ہے۔ سعدی درمیان میں تیزی سے بولا، لیکن میں آپ سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں اپنی کہانی صرف 1 دفعہ سنانا چاہتا ہوں اور کسی ایسے شو اور ایسے چینل پہ جہاں مجھے لگے کہ واقعی پورا ملک مجھے دیکھ اور سن رہا ہے۔ جی بالکل، ویسے بھی اگلے ہفتے سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی کہانی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ بعد میں اگر کیس چلتا ہے تو عدالت میڈیا ٹرائل پہ پابندی لگا دے گی اور آپ انٹرویو نہیں دے سکیں گے۔ یہی وقت ہے آپ کو اپنی کہانی بیچنی ہے۔ میرے 2 شوز، ایک میں بات کور نہیں ہوتی نا، سو 2 شوز کریں گے ہم، اس منگل اور بدھ کو۔ 2 شوز میں آپ سٹار بن جائیں گے۔ سوشل میڈیا سے نکل کر آپ ہر شخص کے گھر تک جا پہنچیں گے۔ اوکے۔ سعدی نے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر فارس کو دیکھا۔ وہ خاموش بے نیاز سا لگ رہا تھا، شاید لبوں میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ پھر 30 لاکھ جمع کرا دیں، لیکن کیش کی صورت میں۔ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز میں کسی کو بتا دیتا نہیں ہوں، مسئلے ہو جاتے ہیں بعد میں۔ یہ میرا ایڈریس ہے، آپ ادھر پیسے لے آئیے گا اسی ہفتے، پھر ہم منگل اور بدھ کے 2 شوز کر لیں گے۔
کاغذ پہ پتہ لکھ کر اس نے سعدی کی طرف بڑھایا جو پلک جھپکے بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ 30 لاکھ کس چیز کے؟ چلو جی، جلانی نے اکتا کر پہلو بدلا۔ دیکھو بیٹا، میرے شو کا وقت ہونے والا ہے، اب فضول کی بحثوں اور جائز ناجائز کے چکروں میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، نہ توانائی ہے۔ بغیر پیسوں کے یہاں کوئی تمہیں شو میں نہیں بلائے گا، میرے جیسا اینکر تو کبھی بھی نہیں۔ او بیٹا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، پرائم ٹائم پہ اشتہار چلوانے نا، 30 سیکنڈ کے اشتہار کو ایک دفعہ چلوانے کی 3 لاکھ سے کم فیس نہیں ہوتی۔ صرف ایک دفعہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ موبائل کمپنیاں، شیمپو والے یہ لوگ روز کے کروڑوں کے اشتہار چلواتے ہیں، میں تمہیں پرائم ٹائم کے 2 گھنٹے دے رہا ہوں۔ 30 لاکھ اس لحاظ سے کم ہے، مگر چونکہ تم نے اتنی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، اس لیے یہ رعایت ہے تمہارے لیے۔ آگے تم سوچ لو، کاردارز کے خلاف اپنی کہانی بیان کرنے نکلو گے تو بغیر پیسوں کے کوئی اسٹوڈیو میں گھسنے بھی نہیں دے گا۔ سعدی اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ فائز دھیرے سے کھڑا ہوا، مسکرا کر جیلانی صاحب سے ہاتھ ملایا۔ میں اسے سمجھا دوں گا، ہم پیسوں کا بندوبست کر لیں گے، آپ شو کی تیاری رکھیں، متانت سے کہہ کر وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ تیز تیز پارکنگ ایریا میں چلتا جا رہا تھا۔ باہر آسمان اب گہرا سیاہ ہو رہا تھا، اکا دکا تارے بھی ابھرنے لگے تھے۔ سعدی، وہ کار تک پہنچا تو فارس تیز تیز چلتا اس سے آ ملا۔ ہم پیسے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہیں پیسے۔ سعدی نے بے یقینی اور دکھ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں اس شخص کا دوبارہ نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور کیوں دیں ہم پیسے؟ میں انصاف لینے اس لیے نکلا تھا تاکہ مجھے کوئی غلط کام نہ کرنا پڑے، تاکہ میں قانون کا راستہ اپناؤں، فرنٹ ڈور سے اپنی منزل میں داخل ہوں، نہیں استعمال کرنے مجھے یہ بیک ڈورز۔ شدت غم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، اور آپ وہاں بالکل خاموش بیٹھے رہے، ایک لفظ نہیں بولے، اور نہیں تو 2-4 مکے تو جڑ ہی سکتے تھے اس اینکر کو۔ استغفر اللہ، میں شریف آدمی ہوں، ایسا کیوں کرتا؟ وہ خفا ہو کر کہتا، گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ سعدی اسی طرح غم و غصے سے پیر پٹک کر رہ گیا۔ اوائل مارچ کی وہ شام اپنے نیلے اندھیروں میں ٹھہرو تارے ٹانگ کے چھایا بنی کھڑی تھی۔ موسم سرد اور خنک تھا۔ ساکت جامد سے کشن رکھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، گرے سوٹ میں ملبوس وہ گاہے بگاہے کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ایوبیا کی اس آبادی سے دور گھنے درختوں سے ڈھکی وادی میں اونچائی پہ بنا وہ خوبصورت بنگلہ گہری شام میں روشن نظر آتا تھا۔ خاور نے باہر سڑک پہ کھڑی گردن اٹھائے اس بنگلے کی روشن کھڑکیوں کو دیکھا۔ ہاشم کاردار منتظر خاموش سا صوفے پہ بیٹھا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ وال کلاک بھی دیکھتا تھا۔ چہرہ سنجیدہ اور سپاٹ تھا، مگر وقت نکلا جا رہا تھا، جانے کتنی دیر لگی اسے آنے میں۔ وہ سوچ رہا تھا۔ سڑک پہ کھڑا خاور بہت امید سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن کے کسی نہا خانے میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہاشم اس کو صرف اس لیے دوبارہ رکھنے پہ مجبور ہو تاکہ وہ گواہی نہ دے ڈالے۔ ہاشم اب صوفے سے اٹھا اور ایک دفعہ پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ نہیں، خاور نے دور نظر آتے بنگلے کو دیکھتے ہوئے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاشم کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا ہے، وہ اس کو اس کے لیے چاہتا ہے، وہ اس کو اس کی خدمات کے عوض واپس بلا رہا ہے، وہ اس کا مالک ہے اور اس غلامی پہ اسے فخر ہے۔ خاور کی گردن اکڑ گئی، دل میں سکون سا اتر گیا۔ ڈرائنگ روم میں ٹہلتا ہاشم اب سوچتے ہوئے 2 انگلیاں گال کے زخم پہ پھیر رہا تھا جہاں صبح شیو کے دوران کٹ لگا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھا، گویا درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ خاور سڑک پر قدم قدم آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بنگلے کا آئینی گیٹ آن پہنچا۔ وہ کھلا تھا، کوئی ملازم، کوئی گارڈ نہ تھا، اور ایسا صرف تب ہوتا تھا جب گھر کا کوئی فرد وہاں ہوتا تھا۔ خاور ہلکا سا مسکرایا، اپنائیت سے محسوس ہوئی۔ اس خاندان کو وہ کتنے اچھے سے جانتا تھا۔ ہاشم ابھی تک دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا جب وہ رکا۔ باہر لابی سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، بڑھتے قدم سنائی دے رہے تھے۔ ہاشم نے گہری سانس لی، بالآخر انتظار ختم ہوا۔ خاور بنگلے کے برآمدے تک آ پہنچا تھا۔ اسے اب کسی کا ڈر نہ تھا، ہاشم کی آواز کا وثوق، یقین مان، اسے اس پہ بھروسہ تھا۔ اس نے مرکزی دروازہ کھول کر دھکیلا، لکڑی کا پٹ چرچراتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔
اندر روشنی تھی مگر سامنے کوئی نظر نہ آتا تھا۔ خاور سر سے اونی ٹوپی اتارتا اندر داخل ہوا۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی گردن میں کوئی نوکیلی شے آ کر لگی۔ وہ بے یقینی سے واپس پلٹا مگر ٹرینکولائزر ڈارٹ کا اثر روشنی کی رفتار سے اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، گھٹنوں کے بل بے یقین دنگ چہرہ اٹھایا تو دھندلا سا نظر آیا۔ سامنے سٹنگ روم سے کوئی چلتا آ رہا تھا۔ خاور نے پلکیں جھپکائی۔ ہاشم لبوں سے بدقت نکلا مگر وہ دیکھ سکتا تھا کہ آنے والا ہاشم نہ تھا۔ ہیلو کرنل خاور، مجھے احمد شفیع کہتے ہیں، اور رہے ہاشم صاحب تو وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور ان کو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سونی کی دوست کی سالگرہ میں شرکت کرنے جانا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں شہرین کے گھر کے سٹنگ ایریا میں ٹہلتا ہاشم آوازیں سن کر ٹھہر گیا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور دو ملازموں کے ہمراہ شہری اور سونی آتی دکھائی دی۔ دونوں سجی سوری اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ سونی بابا کہتے ہوئے فوراً سے اس کی طرف بھاگی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ سونی کو اٹھا کر اس کے گال چومتا بظاہر مسکرا کر مگر در حقیقت دبے دبے غصے سے شاعری سے بولا تھا، میری اسٹائلسٹ کی وجہ سے دیر ہوئی ہے، اب چلے۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنا موبائل سیل فون بیگ میں ڈال رہی تھی۔ وہ سونی کو اتار کر اس کے قریب گیا۔ آئندہ اس طرح کے دعوت نامہ قبول کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا کرو۔ شہری نے اچنبھے سے مسکارے سے لدی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ہمارے بارے میں، شیرو کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ سونی کچھ سنے۔ وہ دبی آواز میں گرج کر بولا تھا، ایسے کام کرنے سے پہلے سوچا کرو نا۔ وہ ناک سکیڑ کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جو کوفت زدہ کھڑا تھا سونی کے خود کو دیکھنے پہ مسکرایا اور اس کے ہمراہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خاور کی آنکھ کھلی تو منظر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر دیکھنا چاہا مگر دھند سی تھی، نمی سی نمی تھی۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا، ڈکٹ ٹیپ سے کوہنیوں سے گھٹنوں تک سلور ٹیپ لپیٹ کر اس کو جکڑا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بار بار چپکتے گردن جھکائی۔ سخت سردی میں وہ بغیر سویٹر حتیٰ کہ بغیر شرٹ کے بیٹھا تھا۔ جینز، جوتے، جرابیں سب اسی طرح پہنے ہوئے تھے مگر کندھے برہنہ نظر آتے تھے۔ اس نے پھر سے چہرہ اٹھایا۔ آج بھی سامنے دور ایک مرد اور عورت کھڑے تھے مگر آج وہ فوڈلی ایور آفٹر کے کچن میں دشمن کے سامنے قید نہیں کھڑا تھا، آج مقابل اپنے تھے۔ ہاشم اس کے لبوں سے پھنسا پھنسا سا نکلا، آنکھوں میں دل و دماغ میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ہاشم کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ تم کہاں ہو خاور۔ مسکراتی ہوئی جواہرات آگے چلتی آئی۔ احمد وہیں کھڑا رہا، ہاتھ باندھے خاموش۔ ہاشم نے مجھے بلایا تھا۔ ہاشم نے تمہیں نہیں بلایا تھا؟ وہ شیرنی کسی آنکھیں اس پہ جمائے مسکرا کر بولی تھی۔ احمد قدم قدم چلتا سامنے آیا۔ وہ کال میں نے کی تھی۔ ہاشم کی چند ریکارڈنگ سے الفاظ توڑ توڑ کر نکالے، ان کو جوڑا اور تمہیں سنا دیا۔ کرنل خاور، کمال طریقہ تھا اور تمہارا ہی تھا، تم سے ہی سیکھا ہے۔ ایسے ہی کبھی تم نے زمر کو بھی کال کیا تھا نا؟ کال پہ کسی اپنے کی پورے یقین سے کہی ہوئی بات پہ سب یقین کر لیتے ہیں، آج تم نے بھی کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا اور خاور اس کی مندی مندی آنکھیں سوچ سے مزید سکڑ رہی تھی۔ مارنا چاہتے ہو تم لوگ مجھے تاکہ تم میری جگہ لے لو، اور آپ؟ اس نے سرخ آنکھوں کا رخ جواہرات کی طرف پھیرا۔ میں تہیہ کر چکا تھا، ہاشم کو سب بتا دوں گا، سعدی یوسف گواہی دے گا، پھر وہ مان جائے گا کہ تم نے، جواہرات کاردار، تم نے مارا تھا اپنے شوہر کو۔ جواہرات کی مسکراہٹ میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ احمد بھی سپاٹ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ میں سمجھ گیا تھا، قید میں اتنے دن رہ کر میں سمجھ گیا تھا، تم تھی اس رات ان کے ساتھ، اور اگر تم مجھے زمین بھر سونا بھی پیش کرو میں تب بھی ہاشم کو ضرور بتاؤں گا، اور اگر تم حقارت سے احمد کو دیکھا، تم مجھے مار بھی دو تب بھی مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مالک کی وفا میں جان دوں گا۔ جواہرات نے مسکرا کر احمد کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ احمد اس کے پیچھے آیا۔ باہر شام گہری تاریک ہو چکی تھی، آسمان پہ جھلملاتے ہوئے تارے افشاں کی طرح بکھرے تھے۔
برآمدے میں کھڑے جواہرات نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا، اس کو خاموش کروانا ضروری ہے، کر لوگے نا؟ آپ فکر نہ کریں جواہرات، اس نے سر کو خم دے کر کہا، پھر ملکہ کی آنکھوں پہ نظریں جمائے پورے یقین سے بولا، اتنا بوجھ دل پہ لے کر نہ پھرا کریں مادام، اگر راز شیئر کیا ہے تو مجھ پہ بھروسہ بھی کریں۔ بھروسہ تھا تو بتایا ہے نا، اس نے جھرجھری لی، اب میرے سر کا تاج بہت بھاری ہوتا جا رہا ہے، میری بات سنیے دھیان سے۔ اس نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے جواہرات کے شانوں کو تھاما، اس بات سے نہ ڈریں کہ ہاشم اور نوشیروان یہ جان جائیں گے تو کیا ہوگا، بلکہ اس دن کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ آپ نے ایک اچھا کام کیا تھا، وہ آدمی ایک درندہ تھا اور درندے کو مار کر آپ نے اپنے بیٹوں کو بچایا تھا، آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے قربانی دی تھی۔ جواہرات کی آنکھوں میں نمی در آئی، وہ دونوں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ وہ برا مان کر بولا تھا، ہم مل کر اورنگ زیب کردار کے ایسے ایسے کالے کرتوت ان کے سامنے لائیں گے، ان کے کردار کو اتنا مسخ کر دیں گے، ان کے خلاف اتنا زہر اگلیں گے کہ وہ دونوں ان سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور اگر کبھی ان کو معلوم بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی پوزیشن سمجھ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اچھا ہی ہوا ان کو نجات دلا دی آپ نے۔ جواہرات کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھ سے ایک قطرہ ٹوٹ کر گال پہ لڑکا، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ بھی تو ممکن نہیں لگتا تھا، آج یہ درد سرد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر بنگلے کی طرف اشارہ کیا، وہ مسکرا کر رہ گئی۔ جواہرات کاردار کے جانے کے بعد وہ اس تنہا پڑے بنگلے کے اندر آیا، کچن میں فریج سے ایک باسکٹ نکالا اور اس کمرے میں آیا جہاں خاور بندھا پڑا تھا۔ احمد نے مصروف سے انداز میں ڈک ٹیپ کا ایک بڑا سا ٹکڑا کاٹا۔ اب کیا مجھے مار کر پھینکنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ کاردارز میرے نہیں ہوئے، تمہارے کیا ہوں گے؟ اس نے تنفر سے سر جھٹکا تھا۔ احمد اسی طرح آگے آیا اور ڈک ٹیپ کا ٹکڑا اس کے منہ پہ رکھ کر زور سے چپکا دیا۔ سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں تمہاری بک بک، تمہارے او ایم جیز اور کیا کیوں کیسے نہیں سننا چاہتا، ان باتوں پہ جو اب میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کتنا اچھا ہو کہ تم یوں چپ ہو کر بیٹھو، خاموش اور بے بس۔ ہاں ایسے ٹھیک ہے۔ سامنے آ کر سرہاتی نظروں سے اس منظر کو دیکھا، پھر واپس اپنی کرسی پہ آ بیٹھا اور باکس کھولا۔ اندر مختلف شیشیاں، چند کاغذ اور چند سرنجیں رکھی تھی۔ تم نے کبھی ہیری پوٹر پڑھی ہے خاور؟ سوری، میں ایسے موقع پہ اس داستان سے کچھ منقول کر رہا ہوں، اب جب کہ تم اپنی یہ خوبصورت زندگی کھونے والے ہو، ایک سرنج کی سوئی شیشے میں چبھو کر وہ اسے اوپر اٹھائے بھر رہا تھا۔ مجھے اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی، اس کا پہلا چیپٹر اسی نام سے ہے، دا بوائے ہو لیوڈ، وہ لڑکا جو زندہ بچ گیا، اون سروائیور۔ پھر نگاہیں اٹھا کر ان میں زمانوں کی تپش بھر کر خاور کو دیکھا۔ کہتے ہیں انتقام کے سائیکل میں ہمیشہ ایک سروائیور بچ جاتا ہے اور وہ انتقام لیتا ہے، یوں چکر پہ چکر چلتا رہتا ہے۔ میں کرنل خاور، میں ہوں وہ لڑکا جو بچ گیا تھا۔ خاور کا منہ ٹیپ سے بند تھا، مگر کھلی آنکھوں میں اچنبھے اور حیرت کے سارے الفاظ سمٹ آئے تھے۔ وہ بریگیڈیئر یاد ہے تمہیں، کرنل خاور، جس کو اس کے پورے خاندان سمیت تم نے قتل کیا تھا؟ تمہیں شک تھا نا کہ امریکہ میں اس کی ایک اور اولاد بھی ہے، کسی دوسری عورت سے جسے وہ چھپا کر رکھتا ہے، اور تمہیں یقین تھا کہ وہ بیٹی ہوگی، مگر تم غلط تھے، وہ بیٹا تھا، سلطان بنگش، اور وہ میں تھا۔ اس نے شیشی سرنج کی سوئی سے نکالی، جھک کر کاغذ سے کچھ پڑھا، پھر دوسری شیشی اوپر اٹھا کر سوئی اس میں گھسا کر احتیاط سے مایا سا سرنج کے بطن میں بھرنے لگا۔ خاور کی آنکھیں پھیل گئی اور وجود بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ جب تم نے میرے باپ اور میری ہاف فیملی کو قتل کیا تھا تو میں ایک ٹین ایج لڑکا تھا جو بورڈنگ اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ میرا باپ اپنی حساس جاب کے باعث اپنی اولاد اور خاندان والوں کے ویئر اباؤٹس مخفی رکھتا تھا۔
لیکن تم اس رات ہمارے گھر گئے جب سب وہاں موجود تھے، چھٹیوں پہ سب آئے ہوئے تھے، میں نہیں تھا، سو میں بچ گیا۔ ابا کے رشتہ داروں نے ساری پراپرٹی ہتھیا لی اور ابا کے دوستوں نے مجھے واپس آنے سے روک دیا۔ وہ کہتے تھے سلطان تم بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، وہ آدمی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آدمی کون تھا۔ میں اتنے برس ایک اندیکھے دشمن سے چھپتا رہا، بھاگتا رہا، شہر بدلے، اسکول بدلے، پھر جاب بدلی، اور اس ہر مہینے کے عدل بدل نے مجھے احمد شفیع بنا دیا۔ کون مین؟ وہ احتیاط سے شیشی اوپر اٹھائے، قطرہ قطرہ اٹھائے، سرنج میں بھر رہا تھا۔ نظریں اوپر سرنج کے بھرتے پیٹ پہ جمی تھی۔ خاور کا چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سختی سے نفی میں سر ہلاتا خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گرفت مضبوط تھی۔ برسوں کی محنت اور کھوج نے مجھے اتنا بتا دیا کہ ساری گتھیاں اورنگزیب کاردار کے گرد جا کر کھلتی ہیں۔ میں نے خون کو ان سے متعارف کروایا، خود کو، ایسے کہ وہ مجھے ملازمت کی پیشکش کریں۔ کون مین کبھی کچھ نہیں مانگتا، وہ ایسے مواقع پیدا کرتا ہے کہ آپ کو لگے یہ سب آپ کا ہی آئیڈیا تھا۔ وہ خود ہی مجھے سب دیتے گئے، اور ان کے پاس اتنا عرصہ کام کر کے جانتے ہو مجھے کیا معلوم ہوا؟ وہ سب جو تمہیں خود نہیں معلوم۔ شیشی رکھی، کیس بند کیا اور سرنج پکڑے، سٹول اٹھایا، اس کے سامنے آ کر سٹول رکھا اور اس پہ بیٹھا۔ پھر اس کی خون آشام آنکھوں میں دیکھ کر سادگی سے بولا، تم نے ہاشم کے کہنے پہ سمر یوسف کو زخمی کیا، اس سے اس کے تمام رشتے چھینے، اس کی شادی کینسل کروائی، اس کا ہر راستہ بند کیا۔ ایسے یہ ہر راستہ بند کرنے والا کام یہ کاردار نے پہلی دفعہ زمر کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ چند برس پہلے جب جواہرات کاردار اور ہاشم کاردار کے سیکیورٹی ہیڈ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک نیا سیکیورٹی ہیڈ ڈھونڈا جائے، پھر اسے تراشا جائے، پھر اس کا ہر راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ انہی کا ہو کر رہ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ خاور کا مزاحمت کرتا وجود ٹھہر گیا، ساکت، ساکن۔ یہ بڑے لوگ ایسی بڑی بڑی پوسٹیں دینے سے پہلے امیدوار کا ہر راستہ، ہر دروازہ بند کرتے ہیں۔ انہوں نے 8 ماہ تم پہ انویسٹ کیا، ایک بہادر، دلیر اور زیرک کرنل پہ الزام لگوایا، پھر اسی کے مدعی بن کر، وکیل بن کر اس کو عدالت سے چھڑوایا، اور پھر اس کی آواز یاسیت سے دھیمی ہوئی۔ خاور سکتے میں تھا۔ اور پھر ہاشم کاردار اور جواہرات کاردار نے تمہارے بیٹوں کو مروایا کیونکہ تم بری ہونے کے بعد ملک سے باہر جانے کا سوچنے لگے تھے۔ یہ کافی نہیں تھا، ان کو ایک وفادار آدمی چاہیے تھا جس کا کوئی نہ رہے اور ان کا ہو کر رہے، اور الزام ڈالا انہوں نے میرے باپ پہ۔ کرنل خاور میرا باپ ایک ایماندار اور اچھا آدمی تھا، وہ تمہیں گرفتار ضرور کرنا چاہتا تھا مگر اس نے تمہارے بیٹوں کو نہیں مارا تھا، ان کو جواہرات کاردار نے مروایا تھا۔ یہ سارے مافیا باسز یہ ایسے ہی ڈھونڈتے اور تراشتے ہیں اپنا دایاں ہاتھ۔ انہوں نے تمہیں تراشا، اور جب تم نے اپنی زندگی کے پہلے قتل کر ڈالے تو وہ تمہاری سب سے بڑی سپورٹ بن کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے تمہیں اپنی چھایا تلے لے لیا، اور تم ان کے کہنے پہ ساری زندگی دوسروں کو قتل کرتے آئے، زندگیاں برباد کرتے آئے، ان کے کہنے پہ جنہوں نے تمہارے بچوں کو مروایا تھا۔ اور یقیناً ان کے پاس اس عمل کی بھی جسٹیفیکیشن ہوگی۔ تم حیران تھے نا کہ ہاشم نے کیوں یقین کر لیا کہ تم نے اورنگزیب کاردار کو مارا ہوگا؟ کیونکہ اسے لگا تم ان کی حقیقت جان گئے ہو، مگر اورنگزیب کو قصوروار سمجھتے ہو۔ وہ یہی پوچھتا تھا تم سے اتنے ماہ، وہ یہی جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا جانتے ہو۔ میں اپنی باتوں کا کوئی ثبوت تمہیں نہ بھی دوں تب بھی جب ان کو سوچو گے تو خود ہی ساری کڑیاں ملتی جائیں گی، سب واضح ہو جائے گا۔ احمد سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاور اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ نیچے ٹپک نہیں رہے تھے، وہ بھی ساکت تھے۔ احمد اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے پاس چوائس تھی،
تم ہاشم کے پاس واپس آنے کی بجائے عدالت چلے جاتے، اس کے خلاف گواہی دیتے، لیکن تم نے وہی کیا جو تمہاری خصلت تھی۔ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوتی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، تو تم خود بھی اس رات ووڈلی ایور آفٹر کے کچن میں اس عورت پہ پستول نہ تانتے جس نے فارس کو ٹھنڈا کر کے تمہاری جان بچائی تھی۔ مگر وہ کیا ہے خاور کہ میں ان جیسا نہیں ہوں، نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ میں وہ نہیں کروں گا جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، ایک تیز بنا درد کی موت۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے اتنا رحم میں تمہارے اوپر کھاؤں گا؟ اور خاور کو محسوس ہوا کہ اس کے برہنہ کندھوں پہ احمد شفیع نے گلوز والے ہاتھ رکھے ہیں، اور پھر گردن کے نیچے، قدرے نیچے سوئی کی نوک چبھی، درد، تکلیف، اور پھر جیسے ہر شے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ وہ دن تھا جب کرنل خاور مظاہر حیات کی زندگی کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سبز بیلوں سے ڈھکے مور چال کی بلائی منزل کی کھڑکیوں سے مارچ کی ٹھنڈی دھوپ سیدھی ٹکرا رہی تھی۔ اندر جھانکو تو کمرے ٹھنڈے لگتے تھے۔ ایسے میں حنین کا کمرہ عجیب نمونہ پیش کر رہا تھا۔ فرنیچر جو دیواروں سے لگا تھا ذرا آگے کھسکا کر چادروں سے ڈھک دیا تھا، اور کونے میں ایک چھوٹی سیڑھی سی رکھی تھی۔ فرش پہ نیچے ایک بڑی بالٹی، ایک اور 2 پینٹ کے ڈبے رکھے تھے۔ وہ خود عام شلوار قمیض پہنے، بالوں کو کشمیری انداز میں اسکارف میں لپیٹے، آستین پیچھے چڑھائے سیڑھی کے اوپر کھڑی تھی اور سوکھے برش کو بازو اونچا کر کے چھت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ جا رہا ہے، میں دیوار کے اوپری کونے تک پینٹ کر لوں گی، اس نے چہک کر اطلاع دی۔ نیچے فرش پہ آلتی پالتی کیے بیٹھے اسامہ نے بہت سب سے خنخار کر اس کی توجہ لی۔ ہنا، یہ تم کل شام کیا اچانک سے ریسٹورانٹ کے بچے ہوئے ڈبے لے آئی ہو، اور اب کہہ رہی ہو کہ تم نے پینٹ کرنا ہے کمرہ؟ ہنا نے گردن گھما کر نیچے بیٹھے اسامہ کو خفگی سے دیکھا۔ تم کیا جانو ادرک کا مزہ؟ جتنی ہوم ڈیکور کی ویب سائٹس میں نے دیکھی ہیں نا، پتہ ہے ان کے کمرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان میں یہ سفید چٹا پینٹ نہیں ہوتا۔ گورے ہمیشہ اپنی دیواروں کو ٹنٹ ضرور دیتے ہیں، دروازے وہ سفید رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے۔ ناک سکیڑ کر وہ واپس دیوار کی طرف متوجہ ہوئی۔ مگر ہنا، یاد ہے جب ریسٹورانٹ پینٹ ہوا تھا وہ لوگ ایسے ہی منہ اٹھا کر پینٹ نہیں کر لیتے تھے، بلکہ پہلے دیوار پہ کچھ رگڑتے تھے اور بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ تم نیٹ پہ پینٹ کے ٹیوٹوریل کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ سیم نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ اتنے لمبے چوڑے اسباق دہرا رہے تھے، میں نے چھوڑ دیے۔ اہم ہی گوروں کے نخرے، یہ کرو وہ کرو، اس طرح تو بندہ سال بھر کمرہ ہی تیار کرتا رہے، پینٹ کب کرے؟ پھر لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ میں تو ایسے ہی کروں گی پینٹ، یہ کون سا مشکل ہے، بس برش کو پینٹ میں ڈبو کر دیوار پہ اوپر نیچے لگاتے جاؤ۔ واؤ! آنکھیں میچ کر اس نے وہ کارٹون یاد کیے جس میں یوں ہی مزے سے پینٹ ہو جاتا تھا۔ اور پھر دیکھنا کتنا خوبصورت رنگ چڑھے گا۔ مگر کیا وہ رنگ دیر پا بھی ہوگا؟ چوکھٹ میں قدموں کی آواز آئی، اور پھر اس کی آواز۔ حنین وہیں ٹھہر گئی، برش والا ہاتھ نیچے گرا دیا، مڑی نہیں، ساکت کھڑی رہی۔ اسامہ جو نیچے بیٹھا تھا وہ بھی نہیں ہلا، بس سر جھکا دیا۔ سادی سے ابھی تک نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ گورے ایک بہت اچھی، بہت قابل قوم ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ یوں منہ اٹھا کر پینٹ نہیں کرتے تو وہ صحیح کہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح سست اور کام چور نہیں ہوتے، اپنا ہر کام خود کرنے اور احسن طریقے سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ گردن اٹھائے حنین کے کمرے کی دیواروں کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اسامہ اور حنین اپنی جگہ چپ تھے، ساکت، جامد۔ خوبصورت رنگ ایسے نہیں چڑھ جاتے، ان کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے، ایک ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دیواریں، یہ گھر کی دیواریں اپنے اوپر کسی اجنبی رنگ کو ایسے ہی نہیں چڑھنے کی اجازت دے دیتی۔ وہ ہنوز گردن اونچی کیے سادگی اور نرمی سے کہہ رہا تھا، اس کی طرف کمر کیے اونچائی پہ کھڑی حنین کی آنکھوں کے کٹورے لباب بھرتے گئے، مگر لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کر کے ضبط کیا۔ سیم کا چہرہ جھکا ہوا تھا،
दूसरी किसी भी चीज़ को रगड़ो तो वो ख़राब होती है, उसकी चमक और खूबसूरती मानत पड़ जाती है, मगर दीवारों की नहीं। घर की दीवारों को रगड़ें खानी पड़ती हैं, सख्त रेग मार से उनको रगड़ रगड़ कर छलनी किया जाता है, मगर ये हर रग्ज़ के बाद पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाती हैं। फिर इनके सुराख और दरारें भरी जाती हैं फिलर से, उनके ज़ख्मों को मरहम लगाया जाता है। हनीन ने आंखें बंद कर ली, आंसू टप टप गिरते चले जा रहे थे। सैम सर झुकाए हौले हौले सिसक रहा था। चौखट में खड़ा लड़का, जिसके बाल अब पहले जैसे छोटे न रहे थे और कदरे बढ़ने के बायस उनका असल कुदरती गुंगरियालापन नजर आने लगा था, उसी तरह मुलायमत से बोल रहा था। इन दीवारों को भी इतना रगड़ने और रगड़ने से दर्द होता होगा, मगर ये बर्दाश्त कर लेती हैं, जानती हैं कि यही अच्छा है इनके लिए। फिर उनके ऊपर प्राइमर पेंट किया जाता है, हमारे इसे डिस्टेम्पर या चूना वगैरह भी कहते हैं, गोरे इसको प्राइमर या सीडर कहते हैं। वो सारी दीवार को ढांक लेता है, उसका पर्दा बन जाता है, सारे अयूब ढक जाते हैं। पुराने पेंट और नए पेंट के दरमियान की आड़ होता है, वो माजी को मुस्तकबिल पे असरअंदाज होने से रोक देता है। ऊंची सीढ़ी पे खड़ी हना ने गर्दन झुका दी, हाथ उसी तरह दीवार पे जमा था और आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। वो प्राइमर पेंट अगर ना लगाया जाए तो नए आने वाले हर पेंट को दीवार के प्लस्तर की दीवार अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस मुस्तकबिल के हर रंग को माजी के सुराख खा जाते हैं, लेकिन अच्छे से प्राइमर लगा दो तो ऊपर जो रंग भी करो वो ऐसा खूबसूरत चढ़ेगा कि सारा घर चमक उठेगा। फिर ज़मीन से रस रस कर ख़राब चोर दरारों से दाखिल होते पानी से भी दीवारें ख़राब ना होंगी। ना मौसम असर करेगा, ना किसी का मैला हाथ गदला कर सकेगा इस रंग को। घर की दीवारों के ऐसे पक्के और खूबसूरत रंग यूं ही नहीं आ जाते, उनके लिए बुनियाद को एक दफ़ा तो छलनी करना पड़ता है। हनीन ने ब्रश कहाँ गिराया, वो कैसे सीढ़ी से जस लगाकर उतरी, उसे नहीं इल्म। बस वो रोती हुई दौड़ती हुई आई और सादी के गले लग गई। भाई आई एम सो सॉरी, आपका कसूर नहीं था भाई, आई एम सो सॉरी। सैम भी एकदम उठा और भागकर उन दोनों के गिर्द बाजू हमायल किए, सादी के कंधे से लग गया। वो भी रोए जा रहा था। भाई मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्लीज़ आप दोबारा मत जाना। वो दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनके सिर्फ कद बड़े हो गए थे। सादी उन दोनों से ऊंचा था, उसके बाजू दोनों से ज़्यादा मजबूत थे। वो दोनों के गिर्द बाजू हमायल किए बैक वक्त दोनों को थपक रहा था। उसके चेहरे पे नरमी, आंखों में नमी और लबों पे मुस्कुराहट थी। मुझे भी तुमसे लड़ना नहीं चाहिए था, एक गलती के पीछे मुझे ये नहीं भूलना चाहिए था कि जहाँ कितने लोग बुज़दिली से मेरे मामले से जान बचा कर निकल गए और कितने लोग सिर्फ लालच में मेरा साथ देना चाहते हैं, वहाँ इतने माँ तुम लोग मेरे लिए खड़े थे। मगर वो दोनों उसको बोलने नहीं दे रहे थे। हनीन रोते हुए नफ़ी में सर हिलाती बोले जा रही थी और सैम उसके कंधे पे माथा टेके हिचकियों के दौरान कह रहा था, भाई आपका हक था मुझसे लड़ने का, मैंने गलत किया था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, सबसे ज़्यादा सफ़र आपने किया था। भाई मैं कभी आइंदा यूँ नहीं बोलूँगा, हना से लड़ने का हक था आपको, वो हमारी बराबर की बहन है, मोटी काली बदसूरत है तो क्या हुआ, वो हमारी बराबर की बहन है, मुझे दरमियान में नहीं आना चाहिए था। और सैम ये सब बच्चों की तरह बिलखते कह रहा था। वो उसका सर थपकते थपकते हंस दिया था, मगर हनीन ने तो जैसे सुना ही नहीं था। हमने भी इतना नहीं सोचा कि आपको इतने खुशी का एक लम्हा भी नहीं मिला। हमारे पास तो फिर भी खुशी के मिल बैठने के लम्हे आए थे, मगर आपने सफ़र किया सबसे ज़्यादा। और मैं यूँ बोला भाई जैसे आप किसी लग्जरी ट्रिप से लौटे हैं, मुझे यूँ नहीं। वो तीनों एक दूसरे के साथ लगे नीचे बैठते गए। वो कोई बात नहीं, आइंदा हम इन बातों को अपने दरमियान नहीं आने देंगे। बार बार यही बात दोहराता जा रहा था। कभी झुककर हना का माथा चूमता, कभी सैम के बाल सराहता। वो बड़ा था, उसे ही तसल्ली देनी थी, उसे ही ज़्यादा ज़र्फ का मुजाहरा करना था। बड़ों की कुर्बानियाँ भी बड़ी होनी चाहिए ना। मोर चाल के बाहर धूप ढलती गई, यहाँ तक के बंगले पे छाया सी तन गई। अब हना की खिड़की से झांको तो वो तीनों चौकड़ी मारे फर्श पे बैठे थे। दरमियान में कोक से भरे 3 गिलास, कोक की बड़ी बोतल और चंद डब्बे खुले पड़े थे।
جن میں سے برگر اور فرنچ فرائز جھلک رہے تھے۔ سعدی سر جھکائے کوک کے گلاس میں اسٹرا ہلاتا دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا اور وہ دونوں کھاتے ہوئے سن رہے تھے۔ ہاشم سمجھا ہم باہر پرا کے ہجوم میں گم ہونے والے ہیں، سو اس کے سارے بندے اسی طرف بھاگے، مگر ہم ایک باتھ روم کے نیچے مین ہول سے سرنگ میں اترے اور وہاں سے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، سیدھا باہر 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پہ نکل آئے۔ سر جھکائے بولتے اس کے چہرے پہ یاسیت تھی۔ واو! سیم برگر کا بھاری نوالا منہ میں چباتا آنکھیں پھیلا کر بولا تو حنین نے آنکھیں دکھائی۔ موٹے آلو چپ کرو، وہ تمہیں تکلیف دہ واقعے کا منظر نامہ بتا رہا ہے، کسی ایڈونچر کا نہیں۔ سیم نے جلدی سے نوالا نگلتے ہوئے چہرے پہ مسکینیت طاری کی۔ اوہ! سعدی اس کے بدلے انداز پہ نرمی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، پھر ہم وہاں سے ایک ٹک ٹک میں بیٹھے اور پتہ ہے بھائی کتنا اچھا ہوتا اگر آپ مسز کاردار کو یرغمال بنا کر ساتھ لے آتے۔ 24 گھنٹے بعد جو میک اپ اترنے سے ان کی حالت ہوتی ہے نا، خود بھی نہ رہ سکی، بول کر ہنستی چلی گئی۔ سعدی نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ یوں کرو، تم بولو میری خیر ہے۔ اللہ، میں نے کیا کیا ہے؟ اور زمر جب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو اس نے دیکھا وہ تینوں اسی طرح ایک ساتھ بیٹھے برگرز کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کو لقمے دے رہے تھے۔ چہروں پہ سوکھے آنسوؤں کے نشان ابھی بھی موجود تھے اور لبوں سے مسکراہٹیں پھوٹ رہی تھی۔ سعدی، زمر نے دھیرے سے دروازے پہ دستک دی۔ تینوں نے سر گھما کر دیکھا۔ حنا نے فوراً برگر بڑھایا، مگر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی کام کی بات پوچھنے لگی۔ انٹرویو کا کیا بنا؟ فارس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ انٹرویو؟ سعدی نے سر جھٹکا۔ 30 لاکھ مانگ رہا تھا وہ اینکر، اور فارس ماموں کو دیکھیے، خود کہا تھا کہ تمہارے ساتھ چلوں گا، مگر وہاں جا کر بالکل چپ بیٹھے رہے۔ اتنا نہیں ہوا کہ 2 تھپڑ لگا دیتے اس اینکر کو، ایک مارنے کا کام ہی تو آتا ہے ان کو، وہ بھی نہیں کیا۔ خفگی سے واپس گردن موڑ لی۔ زمر اور حنین نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حنا خنخاری، بھائی فارس ماموں چپ ہوں تب بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان کو ہلکا نہ لیں۔ بالکل، زبر مسکراہٹ چھپاتی واپس چلی گئی۔ نیچے آئی تو وہ کچن میں بیٹھا تھا، موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے فارس۔ اس نے کرسی کھینچی تو فارس نے نظریں اٹھائی، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ سہ نصیب، آپ کو میرا نام بھی یاد ہے؟ تھوڑا بہت تو یاد ہے، وہ ہنستی، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، سعدی کا انٹرویو ہونا ضروری ہے، وہ اس کے لیے بہت اپسیٹ ہے، اور ہو جائے گا انٹرویو، وہ اٹھتے ہوئے بولا، انداز میں لاپرواہی تھی۔ مگر کیسے؟ زمر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پیسے دیں گے اور کیا، مگر اس کے لیے سعدی راضی نہیں ہے، سو دعا کریں گے۔ کوئی اور حل ہے تو بتائیے مجھے۔ وہ چپ ہو گئی۔ مگر کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ محتاط سے انداز میں پوچھا۔ کیوں پروسیکیوٹر صاحبہ، قانون پہ یقین ہے نا آپ کو؟ تو بس میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اب قانون نہیں توڑنا اور شریف آدمی بن کر رہنا ہے۔ ایسے مشکوک نظروں سے کیا دیکھ رہی ہیں مجھے؟ سچ کہہ رہا ہوں، وہ خفگی سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سمر سوچتی نظروں سے اسے جاتے دیکھی گئی۔ چند دن بعد سفید دیواروں والے کمرہ عدالت میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ موسم بتدریج تبدیل ہو رہا تھا، سردی بہت کم رہ گئی تھی اور خزاں رسیدہ درختوں پہ نئے شگوفے اور پتے کھلنے لگے تھے۔ چبوترے کے سامنے پروسیکیوشن کے بینچ پہ زمر بیٹھی، قلم انگلیوں میں گھماتی بغور کٹہرے میں کھڑے نوشیروان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری میز پہ ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھے ہاشم کاردار کی سنجیدہ نظریں بھی وہیں جمی تھی۔ عزت مآب اختر مرتضیٰ صاحب بھی اسی سے مخاطب تھے اور کرسی کا رخ ذرا ترچھا کیے کاغذ سے پڑھ کر اسے چارجز سنا رہے تھے۔ وہ کٹہرے کے جنگلے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا اسپاٹ سا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے تازہ نشان تھے اور ایک آنکھ نیلو نیل تھی۔ کیا آپ نے تمام چارجز سن اور سمجھ لیے؟ جی یور آنر۔ کیا آپ نوشیروان کاردار 21 مئی 2015 کی شام پلاٹ نمبر 15 میں سعدی یوسف سے ملنے گئے تھے اور آپ نے ان پہ 3 گولیاں چلائی، پھر بوٹ کی ٹھوکروں سے ان کو زخمی بھی کیا؟ زمر کے ساتھ بیٹھے سعدی کی چپتی نظریں شیرو کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ نوشیروان نے نگاہیں اٹھا کر حاضرین کو دیکھا اور پھر بلند آواز میں بولا، یہ غلط ہے، میں اس روز دبئی میں تھا،
کیا آپ تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں؟ جی میں انکار کرتا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں بے گناہ ہوں۔ وہ مکانکی انداز میں نیچے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر بولا تھا۔ کیا آپ انوسینٹ پلیڈ کرتے ہیں؟ جی میں انوسینٹ پلیڈ کرتا ہوں۔ اس موقع پہ اگر ملزم صبحت جرم کا اقرار کر لے تو اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور اسی وقت سزا بتا دی جاتی ہے۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے شفاف مقدمے کا حق دیا جاتا ہے جہاں وہ استغاثہ الزام لگانے والوں کے ثبوت و شواہد کا دفاع اپنے وکیل کے ذریعے کرے۔ اوکے، آپ کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے خلاف گواہ بننا چاہیں گے؟ نیچے بیٹھے ہاشم نے نفی میں سر کو ہلکی سی جنبش دی، نظریں شیرو پہ تھی۔ نہیں یور آنر، میں خاموشی اختیار کروں گا، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ چند منٹ بعد باہر راہداری میں زمر اور سعدی چلتے جا رہے تھے اور جب وہ بہت دل گرفتہ سا بولا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا جج نے کیسے اس کی ضمانت کی درخواست قبول کر لی۔ وہ اب گھر چلا جائے گا اور پھر ملک سے باہر۔ زمر نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا، یوں لگتا تھا وہ برسوں پہلے یونیورسٹی کے موک ٹرائل سے نکلے تھے اور وہ ہیری پوٹر کے خلاف فیصلہ آنے پہ شدید تلملا رہا تھا۔ سعدی، اس کو جیل میں پیٹا گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، جج کو اسے جیل سے نکالنا ہی تھا۔ ہاشم نے اسے خود پٹوایا ہے، مجھے یقین ہے۔ ظاہر ہے ہاشم نے اسے پٹوایا ہے، سماعت سے پچھلی رات، مگر ہم یہ باتیں جج کو کہیں گے کہ تو ہم خود ہی جھوٹے لگیں گے۔ اس کی ضمانت ہونی ہی تھی، وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ اگلے ماہ کی تاریخ ملی ہے، کیسا نظام ہے یہ، ہم کتنا انتظار کریں گے، وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے جائیں گے۔ سمر ایسے تو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ وہ شدید تکلیف میں لگ رہا تھا۔ سمر یکٹک اس کی زخمی نظروں کو دیکھے گئی۔ یہ معاملات لمبے چلتے ہیں سعدی، کوئی بات نہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ مجھے نہیں پتا، وہ سر جھٹک کر خفا خفا سا چلتا گیا۔ زمر کے اندر کچھ ڈوب گیا تھا، وہ بار بار اس پہ ایک فکر مند متحیر سی نظر ڈالتی تھی۔ حنین اور اسامہ کا بھائی گھر آ گیا تھا، یہ تو طے تھا، مگر کیا سعدی یوسف گھر آ گیا تھا؟ وہ کیا کرے اور کیا وہ کبھی گھر آ پائے گا؟ اسے یقین نہیں رہا تھا۔ اور یہ تھا اس کا پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ سعدی کا اور اس کے بہن بھائیوں کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے ہوا۔ اس نے ان کو ویسے ہی سمجھایا اور پھر انہوں نے بات چیت کی اور پھر اس نے اپنی جو اس پر بیتا وہ اس نے سنایا، اپنے بہن بھائیوں کو سنایا۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا خاص بات ہوئی؟ خاص بات فارس کی ہوئی کہ اس نے ڈرامے بازی تو کرنی ہے، وہ تو ڈرامے باز ہے، پکا ڈرامے باز ہے۔ وہ بیچارہ شریف آدمی بیوی سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کرنے والا اور سعدی سے بھی یہی کہہ رہا ہے۔ وہ ایکچولی چاہ رہا ہے کہ تم لوگ لڑو ہی نہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں تم لوگوں کو انصاف ملنا نہیں ہے تو تم لوگ کیا کر رہے ہو، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ لڑنا چاہ رہے ہو تو میں تم لوگوں کو وہ بھی نہیں کروں گا کہ بیک سٹیپ لوں، میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں کہوں کہ ٹھیک ہے میں اس میں پورا بھرپور طریقے سے ساتھ دوں تو یہ بھی نہیں کر سکتا میں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ تو فارس کا ایک وے ہے، اور جس طرح سے وہ سعدی کو ابھی نہیں پتہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ماموں یہ تو ماموں وہ، ماموں نے کچھ نہیں کیا، تو جیسے ان دونوں نے نظروں کا تبادلہ کیا زمر اور حنین نے، تو وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ایسا بھی مت سمجھے، جب ماموں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو تب بھی وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر آگے دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس اینکر کو قائل کرتا ہے اور کس طرح سے اسے مناتا ہے، تو یہ تو ہمیں اب آگے پتہ چلے گا۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اچھے بچوں کی طرح۔ اللہ حافظ۔